बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मीडिया के तमाम हजरात का ताउन का शुक्रिया और यहाँ मौजूद होने के लिए शॉर्ट नोटिस पे शुक्रिया। और ऑन द रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मेरी एक यंग सहाफ़ी से थोड़ी तल्ख़ कलामी हुई, उसके लिए मैं बतौर वकील और इनफरादी हैसियत में भी आप तमाम से माज़रत ख़्वाह हूँ। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मुझे पता आप भी एक मकसद के लिए कि सच के लिए हम यहाँ पे आएँ, हम भी इसी मकसद के लिए केस करेंगे, सच के लिए आप यहाँ पे आके हैं। अच्छा, गुफ्तगू यहाँ से शुरू करेंगे कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं और सच कोई मिटा नहीं सकता है। IGP सिंध साहब ने आज से तकरीबन 3.5 हफ्ते पहले ये बात रखी मीडिया के सामने कि ये मौजूदा केस जो किडनैपिंग का है, दुआ ज़हरा का, ये ख़त्म हो चुका है, इसमें मज़ीद और कुछ करने को नहीं है। उसके बाद आपके सामने एक मेडिकल बोर्ड बना, उसने उम्र बच्ची की 15 के करीब ज़ाहिर की, यानी कि वो सपोर्ट कर रहा है जो नाज़िल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बच्ची की उम्र इस वक्त 14 बताते हैं और वाक़े के बाद 13 साल और 11 महीने 19 दिन बताते हैं, यानी कि अंडर 14। उसके बाद एक और चीज़ सामान्य बार 6 जुलाई को हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी पुलिस को कि जो इसका मरकज़ी मुल्ज़िम है इस केस का, जिसका नाम ज़हीर है, ज़हीर अहमद, उसका CDR निकाला जाए, उसका CDR रिकॉर्ड पे सामने रखा जाए। पुलिस की तरफ से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ था CDR के हवाले से, वो ये था कि जी हमने निकाला, उसमें लड़का हमें नज़र नहीं आया। मगर हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप जिस CDR की बात कर रहे हैं वो तब है जब हाई कोर्ट ने बच्ची रिकवरी ऑर्डर की थी, यानी कि आप मई के आखिर में और जून के शुरू में CDR लोगों की मौजूदा मूवमेंट मालूम करने के लिए देख रहे थे। जिस दिन बच्ची शहर से, कराची से अपने घर से लापता हुई है, अगवा हुई है, 16 अप्रैल, उस दिन का CDR कहाँ है, उस दिन की लड़के की मूवमेंट क्या है, 15 तारीख को वो कहाँ कहीं सफ़र करता नज़र आ रहा है, 17 तारीख को क्या दोबारा कहीं सफ़र करता नज़र आ रहा है। हमने 6 तारीख को ज़हीर के हवाले से इसकी दरख्वास्त दी। फिर हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट के ज़रिए, चूँकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आज भी दिखा रही है कि वो बहुत से केस जिसको पुलिस गुप्त रखना चाहती है, हक़ाइक़ गुप्त रखना चाहती है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं बाबर सलीम साहब, उन्होंने एक इंकशाफ किया कि ज़हीर के साथ उसका बड़ा भाई शब्बीर भी कराची में था। उन्होंने शब्बीर के हद तक उसके CDR का इंकशाफ किया, तो हमने एक एडिशनल दरख्वास्त 9 तारीख को शब्बीर के CDR के हवाले से भी जमा कराई। अच्छा, अब हुआ ये है कि हम चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़दशात का जिक्र कर चुके हैं IO की तफ्तीश के हवाले से, वो पहले मैं ब्रीफली आपके सामने रख दूँ। वो ये है कि आपके सामने है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद और उससे पहले मुस्तकिल मीडिया से इंगेज करते रहे सहाफ़ी हज़रात बैठे हैं जिनसे IO साहब ने इंटरेक्ट किया, मेडिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग्स डिस्कस की। मगर 6 जुलाई को जब सब, फिर 7 जुलाई को जब बेल की दरख्वास्त लगी हुई थी निकाह ख्वाह की, गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह अली असगर की, तब हमने ये मौक़िफ़ रखा जज के सामने कि सर निकाह ख्वाह जानता है कि वो मुजरिम है, इसलिए वो मफरूर था। लाहौर का निकाह ख्वाह कराची से गिरफ़्तार हुआ, तो उस वक़्त फिर IO ने मिसलीड की अदालत को और बोला कि नहीं जी हमने इसे लाहौर से ही गिरफ़्तार किया है, जिससे मैंने फ़र्द गिरफ़्तारी पढ़ के सुनाई अदालत को, जिस पे फिर अदालत को पता चला कि कराची से गिरफ़्तार हुआ है और उन्होंने रेप्रिमांड किया IO को और बोला कि कम से कम अदालत में अपनी ख़ुद की ही फ़ाइल पढ़ के आया करें ताकि हमें सही असिस्ट कर सकें। और आज 16 तारीख को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट उसी पुलिस की जानिब से आई है जो कि अपनी फाइंडिंग्स में कंक्लूड कर रही है कि इस वक्त सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत से हमने रब्ता किया है मुल्ज़िम ज़हीर अहमद को गिरफ़्तार करने के लिए और मुग़विया दुआ ज़हरा को बाजियाब करने के लिए। ये फाइंडिंग्स उन्होंने प्लेस की हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर और ख़ुद वो अब इंकशाफ कर रहे हैं कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर का CDR बताता है कि वाक़े के रोज़ वो कराची में था, यानी कि वो लाहौर में मौजूद नहीं था। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि एक बच्ची की स्टेटमेंट अदालतों में और सोशल मीडिया के ज़रिए और कुछ चैनल के ज़रिए आपके सामने रखी गई है बार बार। उस स्टेटमेंट के 2 पहलू हैं। पहला कि मैं 18 साल की हूँ, वो झूठ साबित कर दिया मेडिकल बोर्ड ने। दूसरा कि मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, मैं खुद घर से बाहर निकल के टैक्सी स्टैंड, कार अड्डे गई हूँ, खुद गाड़ी लेके मैं लाहौर गई हूँ और लाहौर जाके मैंने ज़हीर को बताया कि मैं लाहौर आ गई हूँ और वहाँ उसने मुझे रिसीव किया है। वो आज CDR ने झूठा पहलू भी कर दिया है।
ایک 13-14 سال کی بچی کو اثر میں لا کے، رغلا کے، بہکا کے، ڈر و خوف میں مبتلا کر کے یہ بیانات دلوائے گئے، جو کہ اب ٹیکنیکل اور میڈیکل ڈیٹا ثابت کر رہا ہے کہ جھوٹ ہیں، جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی اس وقت ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سچ سامنے آنے کے بعد کہ اب ظہیر جو ہے اس پہ دفعات لگی ہیں 363 PPC کڈنیپنگ کا آفینس، اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سیکشن 3 اور 4، جس میں ظہیر کے ساتھ گواہ، نکاح خواں اور تمام تر لوگ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے چائلڈ میرج، وہ بھی اس کی گرفت کے اندر آئیں گے۔ مگر ہمیں شکوہ یہ ہے کہ اس پروگریس رپورٹ میں 364A کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ اوریجنلی اس کیس میں لگا ہوا ہے، جو کہ کڈنیپنگ 14 سال سے کم عمر بچی جو کہ دعا زہرا اس وقت تھی، اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے یا زبردستی اس کو جنسی تعلقات کے لیے مجبور کیا جائے۔ اور اگر ایک شادی جو کہ چائلڈ میرج سامنے آ رہی ہے تو اس میں طلاق ہونا چاہیے تھا 365B کا، جو کہ اس نیت سے اغوا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو، مائنر لڑکی کو شادی کے لیے جبری طور پہ مجبور کیا جائے۔ مزید اس میں یہ کہ ایک اور بڑا آفینس ہوا ہے جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اغوا کو ظاہر نہ کرنے کے لیے، اس اغوا کو کنسیل کرنے کے لیے نکاح نامہ، اور پھر نکاح نامے کے بعد حقل و نرکت پنجاب میں ہوتی رہی، نقل و حرکت ہوتی رہی۔ جب حسن ہائی کورٹ آرڈر دے رہا تھا تو یہ آفینس بنتا ہے 368 کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کا، اور یہ کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کی گئی ہے ان تمام تر لوگوں سے جو کہ ظہیر کے خاندان میں شامل ہیں اور جن کے نام چلان میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ یہاں پہ جہاں تک تفتیش پہ یہ ایک سچ سامنے آیا ہے، جس میں اگین میں کہوں گا کہ میڈیا حضرات کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا میڈیکل بورڈ کا رائٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ چونکہ ہمیں خوف ہے کہ شاید اس سچ کو سامنے آنے کے بعد بچی کو شاید کوئی نقصان پہنچایا جائے، مزید ورگلایا جائے، مزید کسی خوف میں مبتلا کیا جائے، ہم نے آج سندھ تو میں پولیس اپنی کارروائی کرے گی پنجاب جا کے، بٹ آج ہم نے وایا کوریئر اینڈ فیکس پنجاب کا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، جس میں پنجاب کے اپنے قوانین ہیں، جس میں کسی بھی بچے کو کسی بھی انلیگل ریزنز کے لیے استعمال کرنا، یا کوئی ایسا بچہ جو کسی ایسے جرم کا وکٹم ہو، جس جرم کا اکیوزڈ، جس جرم کا ملزم اس کا گارڈین ہو۔ اور اس وقت ظہیر اس فرضی نکاح نامے کے ذریعے اپنے آپ کو گارڈین ظاہر کر رہا ہے۔ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر بھی درخواست موو کی ہے کہ وہ بھی اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے فوراً بچی کو بازیاب کرائیں، اور سندھ پولیس سے بھی درخواست ہے کہ وہ فوراً بچی کو بازیاب کرائیں۔ جو ہمارے جو سیکشنز اس میں مسنگ ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور مزید یہ کہ ان کیسز میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے۔ سندھ چائلڈ میرج کے تحت بہت سے مقدمے ہو چکے ہیں۔ جب آپ ایک کم عمر بچی کو جو اغوا ہوتی ہے بازیاب کرتے ہیں اور اپنے سامنے پاتے ہیں اور ایک نکاح نامہ ظاہر کیا جاتا ہے، تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنسی تعلقات قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے ایک MLO بھی کرانا ضروری ہوتا ہے، مگر انہی ایویڈنس کی بیسس کے اوپر انڈر انویسٹیگیشن جو سیکشل اوفینسز ہیں، ریپ کے 375 اور سیکشل ابیوز کے 377A، ان کا بھی اطلاق ہوتا ہے، جو ہمیں فی الحال اس پروگریس رپورٹ پہ نظر نہیں آ رہے، اور کورٹ کے سامنے ہمارا موقف ہوگا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائے۔ اسٹیج کے اوپر جب یہ کیس ایک اباؤٹ ٹرن کر رہا ہے، جب یہ کیس حقائق کی طرف جا رہا ہے، جب سامنے آ رہا ہے کہ واقعی میں جو ایک معمہ، ایک پہیلی بنا کے رکھا ہوا تھا 2-2.5 مہینے سے کہ بچی بالغ ہے، میجر ہے یا کمسن ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے یا اغوا ہوئی ہے، یہ تمام تر باتیں، یہ میڈیکل بورڈ اس پہلی بار بھی بن سکتا تھا جب بچی کو بازیاب کرایا گیا۔ سوال اٹھتا ہے اس وقت میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنا؟ ہم نے تو وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہائی کورٹ میں 8 تاریخ کو ہونے سے پہلے میگی صاحب نے 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے چیلنج کر دی تھی۔ یہ لکونہ ہے ہمارے بیوروکریٹک نظام کا، یہ لکونہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا۔ اس تاریخ سے اب تک اگر بچی کسی کی کسٹڈی میں ہے، مغویہ ہے، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ عدالتوں کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ ہیلتھ سیکرٹری کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ CDR جو آج سے 2.5 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا، جو نہیں آیا، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ سابقہ IG سندھ کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ سندھ کے IG کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ DIG CIA ABCC کے حصے میں لکھا جائے، SSP DIG CCP کے حصے میں، SSP CIA ABCC کے حصے میں لکھا جائے؟ کون یہ 2-2.5 مہینے؟ اور جب بچی ریکور ہوگی وہ کس ٹراما میں ہے، وہ کن خطرات سے گزری ہے، وہ کس ذہنی دباؤ سے گزری ہے، اس کو کن کن وسوسوں کا شکار کیا گیا ہے، وہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ کیس اگر پرسو کیا جا رہا ہے
اور اس ثابت قدمی سے پرسو کیا جا رہا ہے ایک والد کی جانب سے. تو والد بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ معاشرے کی تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے, اور اگر ہمارا چیمبر اس کو پرو بونو پرسو کر رہا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ یہ لارجر پبلک انٹرسٹ میں تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے. اس کیس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں, کم سے کم بہت ہی ادنا اور عاجزانہ گزارش ہے پولیس سے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے, سندھ حکومت سے اور معزز اعلیٰ عدلیہ سے, ان کیسز کے لیے ایس او پیز ترتیب دیں, دوبارہ ان معاملات کو کھلواڑ نہ بنائیں, ایسی حد تک ان کیسز کو نہ جانے دے جہاں صوبے کا آئی جی یہ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ کیس ختم ہو گیا ہے, اور صرف ایک بات کی ثابت قدمی اور کاوشوں سے ہم 2 مہینے بعد پتا کر رہے ہیں کہ جی یہ کیس تو اوریجنل تھا اور ایک کرائم ہوا تھا اور یہ اتنے عرصے بعد آ رہا ہے. اور آخر میں اس سے پہلے کہ آپ سوال لیں اور مہدی صاحب بات کریں, اب جب یہ پولیس کی بھی پروگریس رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کڈنیپنگ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اغوا کے لیے بازیاب کرنا ہے جو مغویہ ہے دعا زہرا اور گرفتار کرنا ہے ظہیر احمد کو, تو تمام تر وہ حضرات خواتین جو اس بچی کا انٹرویو یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور کنسیل کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو اور گلوریفائی کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو, سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کی ابڈکشن کو, سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائلڈ میرج کو, سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیکشل اوفینسز کو اور ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں, ان کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے انفارم کر رہے جا رہا ہے, وارن کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ ایک کرائم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ ایک کرائم کو کنسیل کر رہے ہیں, آپ ایک کرائم کو گلوریفائی کر رہے ہیں. یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت جو رولز ہیں اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ ایف آئی اے کے تحت جو قوانین اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے, تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جو قانون ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے. تو پلیز اگر کسی کو یہ شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے, اس کرائم کو کرائم کے طور پہ لیجئے, کرائم کو گلوریفائی نہ کیجئے, کرائم کو کنسیل نہ کیجئے, کرائم کو سیلیبریٹ نہ کیجئے. یہاں پہ موجود میں اگین چونکہ میں دیکھ رہا ہوں بابر سلیم صاحب ہوں, شاہد حسین صاحب ہوں, ممتاز جمالی صاحب ہوں, یہ نیوز 360 سے کچھ دوست ہمارے حضرات یہاں پہ ہوں, یہاں پہ مسز نجم موجود ہیں, یہاں پہ مہم موجود ہیں, یہاں پہ قادر بھائی ہمارے موجود ہیں, میں معذرت کسی کا نام نہ رہ جائے. یہ میں ان کی اس لیے آپ کی توسط سے ان کے تھرو جرنلسٹ کمیونٹی کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا وکیلوں سے بھی پہلے عدالت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا, اور یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ جب تک جج صاحب اٹھ کے نہ جائیں دوپہر میں اور آرڈر لکھ کے نہ جائیں وہاں سے نہ ہلنا. تو ان کی اس کاوش کے اوپر میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا, چونکہ اگین اس کیس میں ہمیں بہت زیادہ بیوروکریٹک اپوزیشن کا سامنا تھا جو اب آپ کے سامنے بھی ہے. تو یہ صرف لیگلی نہیں اور صرف والد صاحب کی اپنی ہمت سے نہیں, میڈیا کے ذمہ دار لوگوں کا, صحافیوں کا اس میں تعاون رہا ہے جس کے ذریعے کہ حقائق سامنے آنے میں مدد ہوئی ہے. میں درخواست کروں گا وہ بھی اپنے خیالات کا اس میں اظہار کریں, پھر جو آپ کا سوال ہوگا وہ ہم لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. سیکنڈلی جی میں سب سے امپورٹنٹ میرے لیے آپ سب بھائی ہیں, آپ لوگوں نے پہلے دن سے اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حق سچ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. اگر آپ سب لوگ اس طریقے سے اس کیس کو اجاگر نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس کب کا بند ہو چکا ہوتا. جبران بھائی نے اس میں بڑی محنت کی ہے, میں جبران بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور مزید ان کی ابھی تو امتحان ان کے آگے بھی ہیں. جی آج جیسے رپورٹ آئی آج تو پولیس نے بھی ایکسیپٹ کیا جی کہ بھلے ہی انہوں نے ہلکا ہاتھ رکھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بچی اغوا ہوئی تھی, اور انہوں نے کافی لمبی چوڑی اس میں لسٹ دی ہے. میں ایٹ دی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سچ دیر سے ظاہر ضرور ہو سکتا ہے لیکن چھپ نہیں سکتا, ایٹ دی اینڈ وہ ظاہر ضرور ہوتا ہے. تھینک یو. اس میں سر میں چونکہ کچھ کنفیوژنس بھی پیدا کی جا رہی ہیں اس حوالے سے, ہماری لیگل ٹیم کو لاہور میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ فہد احمد صدیقی نے, جو کہ کسٹڈی اور فیملی لا میٹرز کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ ہیں, اور لاہور میں جیسا میں نے آپ سے بولا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ایک درخواست ہم نے موو کی ہے, وہ ان کے نمبر کے ذریعے موو ہوئی ہے,
اور لاہور کے اندر اگر ہمیں کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے اندر ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. اب مزید سر اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے، ایک اور چیز یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ سوال اس سے پیش ہوئے ہیں، جو آج پروگریس رپورٹ ہے اس میں ایک نام مسنگ ہے جو کہ ظہیر کے بھائی شبیر احمد کا ہے، جس کے CDR کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے سینئر کرائم رپورٹر نے کیا تھا. جب میں نے دریافت کیا SSP ABCC سے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ شبیر کا نام غلط لکھ دیا گیا ہے، یہ ٹائپو ہے. تو میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائپو ہے اور ایک آنیسٹ مسٹیک ہے تو میں اسی لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے کمیونیکیٹ کیا یہ وضاحت تو آف کورس آخر میں انہوں نے عدالت میں دینی ہے، چونکہ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو عدالت میں جمع ہوا ہے، مگر چونکہ کوئی مزید کنسپیریسی نہ پیدا ہو تو میں ان کا بھی موقف ذمہ داری سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. جہاں ہماری شکایت ہے کچھ پولیس سے، وہاں پہ ہماری ذمہ داری کہ جو صحیح بات ہے ان کی طرف سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے. دیکھیے نکاح کے حوالے سے احکامات ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 18 سال سے کم عمر جو نکاح ہے وہ سن چائلڈ میرج میں غیر قانونی ہے. اس کے حوالے سے قانون ریسنٹ ججمنٹ سب سے زیادہ فیڈرل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس بابر ستار صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان نکاحوں کو وائڈ ایب انیشیو سمجھا جائے، مگر اس کو ابھی تک سپریم کورٹ نے تو اڈاپٹ نہیں کیا ہے، بٹ وہ ایک ججمنٹ ہے جس کو انٹرن بھی نہیں کیا گیا ہے. تو اس ججمنٹ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ اس نکاح کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے. مگر کنفیوژن یہاں ہوتی ہے کہ چونکہ پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے میرجز کے حوالے سے، چونکہ ہمارے ملک میں تمام مذاہب اور فقہوں کے لوگ رہتے ہیں تو شریعت کے حوالے سے ہر ایک کا پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے، اس کے اندر نکاح کی الگ رسومات اور چیزیں ہیں. مگر اگر اس روشنی اور پہرائے میں بھی دیکھا جائے تو لڑکی کا صرف جسمانی ہی نہیں عاقل طور پہ بالغ ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ بچی 13 سال کی عمر میں ہی 13 سال 11 مہینے 20-25 دن کی عمر میں عاقل اور بالغ تھی ہر لحاظ سے، تو نکاح خواہ کو نکاح نامے میں 18 سال عمر لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یعنی کہ نکاح خواہ کے سامنے بھی وہ بچی اس حالت میں اس پوزیشن میں نہیں تھی، اس کے پاس کسی ولی کی سرپرستی اس پوزیشن میں حاصل نہیں تھی. کیونکہ اگر آپ پھر شریعت لحاظ سے بات کریں گے تو بچی آخری کورٹ میں اسٹیٹمنٹ تک اپنا فقہ جعفریہ لکھوا رہی ہے. پھر اس کے حوالے سے آپ کے شریعت کے کچھ احکامات ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں، اور پھر اس عمر میں جس عمر میں وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے اپنے ججمنٹ ہیں کہ صرف فزیکل نہیں مینٹل میچورٹی بھی آپ نے دیکھنی ہے. دیکھیں یہ تو حسن ہے دین اسلام کا، یہ میں آپ کو قانونی طور پہ ایک سماجی طور پہ بھی بات شیئر کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہ ایک مذہب ہے اور اس کی جدت ہے، یہ جو آج بیٹھ کے یورپ اور امریکہ ریئلائز کر رہا ہے، جس کو آپ کورٹ میرج وہاں پہ کہتے ہیں. 1400 سال سے اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے، وہ ایک سول نیچر میں کانٹریکٹ ہے جس میں ٹرمز دونوں دھلا دلہن رکھتے ہیں. مجھے یہ رائٹ ہے، مجھے آپ یہ چیزیں دیں گے، وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں جی میں آپ کو ان شرطوں پہ اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں. یہ تو جدت دی ہوئی ہے. تو اکنامک پراسپیرٹی، میرا حق مہر کیا ہوگا، مجھے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس طلاق کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے الگ گھر میں رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، کہاں رکھو گے، یہ 13 سال کی بچی فیصلہ کرے گی بیٹھ کے اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے. یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو لڑکا، جس لڑکے نے یہ کارروائی کی ہے، یہ ملزم الزام کیا ہے، اس کا اپنا اکنامک بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہمیں کیا پتا کہ بعد میں رینسم ڈیمانڈ ہوتی یا بعد میں کسی اور سلسلے میں تاوان یا ایکسٹورشن وصول کیا جاتا. یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے کہ پولیس حرکت میں آئی اور ایک کیس رجسٹر ہوا اور آگے کارروائی بڑھی ہے، ورنہ کن کن خطرات کا ہمیں سامنا ظاہر ہوتا. تو یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی، مگر وہ سول کورٹ کے سامنے ٹرائل میں ڈیسائیڈ ہوگا، اور وہ سول کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نکاح کی حیثیت کیا ہے. قانون کے اندر فی الحال اسلام آباد کی ججمنٹ کے علاوہ لا میں، ہمارے پارلیمنٹ سے پاس شدہ لا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی نکاح وائڈ ایب انیشیو ہوگا. مگر کیا وہ نکاح کویسچنیبل ہے، وہ آپ کو جب نکاح خواہ کی بیل ڈسمس ہوئی ہے وہاں پہ بھی وضاحت ہو گئی ہے. اچھا، یہ اب چونکہ CDR کا خلاصہ پولیس نے خود کر دیا ہے، اور ہم جو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کر سکتے تھے، چونکہ کل کو پولیس کی شکایت کرے گی کہ جی انویسٹیگیشن پہ اثر آ سکتا ہے. چونکہ اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ ملزم کراچی میں تھا، تو میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں پورے وثوق کے ساتھ کہ 15 تاریخ کو ملزم سفر شروع کرتا ہے پنجاب سے، اور واقعے کے آدھے گھنٹے بعد جو ملزم کی لوکیشن ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے گھر سے 27 منٹ کے فاصلے پر ہی ہے. اور پھر وہاں سے 16 تاریخ کو وہ سفر طے کرتا ہے پنجاب کی طرف، اور 17 تاریخ کو جب رات 12 بجے ہو جاتی ہیں اور 17 کی صبح شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھاول نگر پہنچتا ہے. اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہے
کہ یہ نکاح کیا واقعی لاہور میں ہوا ہے یا یہ کسی اور شہر میں ہوا ہے، یہ کس حالات میں ہوا ہے اور کن حالات میں نہیں ہوا ہے. یہ تمام تر چیزیں انڈر سسپیشن ہیں، یہ تمام تر چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ تمام تر حقائق سامنے آنے چاہیے جو پہلے دن آ جانے چاہیے تھے. جو مین چیز تھی کہ کرائم کے ٹائم پہ ملزم کہاں تھا، وہ آج ایک پبلک پروگریس رپورٹ میں جو کورٹ میں جمع ہوئی ہے پولیس نے بتا دیا. کچھ حقائق ہم جانتے تھے، آج سے نہیں، اس مہینے کے شروع سے جانتے تھے. ہم نے اگر خاموشی رکھی، اس باپ نے اگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا تاکہ پولیس کو یہ ایکسکیوز نہ ملے کہ جی آپ ہمارا کیس خراب کر رہے ہیں، جس کیس کو پولیس خود خراب کرنا چاہ رہی تھی. ہم نے انویسٹیگیٹو پروسیڈنگز کا پاس رکھا. آج جب خود یہ انکشاف ہوا ہے تو یہ مزید حقائق میں آپ سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں اس صوبے کے سب سے بڑے پولیس کے عہدیدار سے، ہوم منسٹری سے بھی، کہ خدا کے واسطے ایک فیئر اینڈ پراپر انویسٹیگیشن کریے. ایک کورے کاغذ کے اوپر شروع سے ایک فریش مائنڈ کے ساتھ مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے اس کیس کے تمام ملزموں کو کیفے کردار پہ پہنچائیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ خبر، اس بچی کا نام میڈیا میں روز پڑھا جائے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس بچی کا پورا مستقبل اس کے سامنے ہے، مگر چونکہ بیوروکریٹک پریشر اتنا ہے کہ پھر انویسٹیگیشن نہ ہو، ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان میڈیا کے پاس بار بار آئیں اور عوام کے لیے تمام حقائق رکھیں تاکہ عوام کسی شک و شبے اور وسوسے کا شکار نہ ہو اور ان کو پتہ ہو کہ حقائق اس معاملے کے کیا ہیں. تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اب میں ٹرسٹ کروں گا کہ پولیس صحیح سیکشنز کا اطلاق کرے گی، 20 تاریخ کو پراپر چلان جمع کرائے گی اور فوری سے پہلے وہ بازیاب کرے گی، بچی کو سیف کسٹڈی میں لے گی اور ملزم کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے، اور جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور اگر شبیر بابر سلیم صاحب کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں ہے تو وہ بھی کڈنیپنگ کا مرکزی ملزم ہے، وہ صرف فیسیلیٹیٹر نہیں رہتا ہے، اس کو بھی گرفت کے اندر لیا جائے ساتھ ساتھ. آپ لوگوں کا تمام آمد کا شکریہ. دیکھیے جی، پولیس میں سیاسی دباؤ کیسز میں ہوتا ہے. ان کیسز کے حوالے سے کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جن میں انوالو رہا ہوں، جہاں پہ میں الگ سے پریس کانفرنس کرتا ہوں. ہم نے یہاں تک حکومت کا یا سندھ حکومت کا نام نہیں لیا، گو ہماری شکایت ضرور یہ تھی کہ سندھ حکومت کے جو وکیل تھے، سابقہ اٹارنی جنرل صاحب، انہوں نے کورٹ میں موقف اختیار کیا تھا کہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں بنتا. تو اس وجہ سے ایک پریشر تو تھا کہ حکومت ایک موقف اختیار کر چکی ہے، اور اس کیس کے چلتے ہوئے چونکہ 23 مئی کو سابقہ آئی جی صاحب کو اپنے عہدے سے برطرف کیا، تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کیس جھوٹا ثابت ہوتا تو پولیس سرخرو ہوتی کہ جی ہمیں تو خواہ برطرف کیا تھا، اور کیس اگر سچا ثابت ہوگا تو ہائی کورٹ حق بجانب تھی کہ ان کو اس وقت عہدے سے برطرف کیا جائے، وہ جیسا بھی انہوں نے ایکشن لیا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں. مگر خدارہ اس چیز میں سمجھیے، یہ کوئی مہدی صاحب کی یا کسی آفیسر کی جنگ نہیں ہے، یہ بچوں کے ویلفیئر کا، یہ ایک دعا کی نہیں، تمام بچیوں کا معاملہ ہے. اس انسیڈنٹ کے ذریعے آپ جو پریسیڈنٹ بنا رہے ہیں اور جو یوٹیوب کے ذریعے میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کیا صرف 20 سال کے لڑکے یا 21 سال کے لڑکے یہ ویڈیوز دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی 40 سال کا بندہ نہیں متاثر ہو سکتا کہ میں نے تو بس یہ ثابت کرنا ہے نا کہ بچی اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل کے لاہور پہنچ گئی اور میں نے نکاح کر لیا؟ تو CDR تو پولیس ایسی چھپا لے گی، نکاح پہ تو میں ویسی 18 لکھ دوں گا، اور 4-5 لوگ یوٹیوب پہ ویسے ہی مل جائیں گے میری کہانی مشہور کرنے کے لیے. تو ہم یہ کرائم کرنا شروع کر دیں اور اس کو عام کرنا شروع کر دیں. یہ تمام لوگوں کے لیے کنسرن ہے. اور اگین یہ جو ہے نا کم عمری کی شادی اور اس کے اوپر نکاح، اور پھر ایک بات آتی ہے کہ جی آپ نکاح جو ہے وہ مشکل بنا رہے ہیں. تو دیکھیں، اگر کوئی انسان بالکل شرعی پہلو کے حوالے سے ایک ویو فارم کرتا ہے تو اس کی انٹیگریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ پھر پوری شریعت کے حوالے سے پوری بات بیان کرے. شریعت میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جی ولی کی ضرورت نہیں ہے، مغویہ کا نکاح اغوا کار سے ہو جائے. ہم اغوا اور اغوا کو چھپانے کے لیے چائلڈ میرج لا کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے کہ جہاں والدین ولی سرپرست شامل ہوں، بھی سگے کے ساتھ جس گھر میں پلی بڑی ہے کسی رشتہ دار کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، جو لوگ اس کے مرہون ملت ہے، اور اس حیثیت میں آپ کہہ رہے ہیں کل کو آپ کو اگر یہ دلائل دیے جائیں. اور یہ سوال اٹھتا ہے، کیا اگر اس صوبے کے کسی VIP کی گھر کی یہ بچی ہوتی، میری اپنے گھر کی یہ بچی ہوتی، گیون دا فیکٹ کہ جی ہم ایک وکیل ہے، ہماری سوشل موبیلٹی ہے، یا کسی بڑے صحافی کے گھر کی بچی ہوتی، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ CDR آنے میں 2.5 مہینے لگتے؟ یہ 1 گھنٹے کا کام ہے ہمارے اداروں کے لیے، یہ CDR آنے میں 2.5 گھنٹے لگتے؟
کیا ہے سستی کی وجہ؟ آئی ایچ چندی گڑھ روڈ کے اوپر پولیس ہیڈ کوارٹرز ہے. تمام تر دوستوں سے درخواست ہے, پوچھیں جا کے 2.5 مہینے کیوں لگے ہیں. میڈیکل بورڈ تو چلے وہ بول دیں گے وہ کورٹ پہ پروسیس تھا تب جا کے ہوا, مگر یہ سی ٹی آر کا انکشاف آج کیوں ہو رہا ہے کہ جی لڑکا کراچی میں ہے؟ 2.5 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اور کسی وی آئی پی کے گھر کا بچہ ہوتا, لڑکا ہوتا یا لڑکی ہوتی, 1 گھنٹے کے اندر رپورٹ ہوتی کون لوگ تھے اور کتنے لوگ اٹھا کے لے کے گئے اور کہاں سے انہوں نے برآمد کیا گیا ہے. یہ جو ہم روتے پٹتے رہتے ہیں نا, کبھی غریبوں کے گھر گر رہے ہیں, بارشیں ہوئی ہیں 6000 گھر گر گیا, گجر نالا, اورنگی نالا, محمود آباد نالا, کراچی. تو کیا وہی قبضہ تھا جو آپ نے گرانا تھا؟ صرف وہاں پہ نالوں کا قبضہ ہوا ہے. کیا آپ نے ملیر ندی کا امیروں کا گھر بنا کے نہیں بند کیا ہوا منہ؟ آدھے سے زیادہ ڈیفنس ڈی ایچ اے وہاں نہیں بنا ہوا جو آپ نے وہ منہ بند کیا ہوا ہے. تو کرمنل کیس ہو, شہر کا نظام ہو, شہر کو چلانا ہو یا مجرم کو پکڑنا ہو, ہر جگہ وی آئی پی کلاس اور ہر جگہ ایک غریب کلاس. یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ کا کیس ہے اس میں فرق پڑے گا تو اغوا ثانی ہونے پر پڑے گا, سی ڈی آر سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیا کہتے ہیں؟ سر جی یہ میں اس پہ وضاحت کر دوں. 363 کے تحت جو قانون انہوں نے خود اپلائی کیا ہے, 361 اغوا کی ڈیفینیشن ہے. پہلے ہمیں اغوا کی قانون کے تحت ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے. کوئی لڑکی 16 سال سے انڈر اور لڑکا 14 کے انڈر, تو عمر کی حد تک اطلاق ہو گیا قانون کا. یا اسے ٹیک اوے پکڑ کے لے جایا جائے یا انٹائس اوے. انٹائس اوے ہے سیڈیوس کیا جائے, ورگلایا جائے, بلوایا جائے. اور ساتھ اگر آپ اس کو گارڈین کی مرضی کے خلاف, یعنی کہ مہدی کاظمی صاحب ان کی مرضی کے خلاف ان کی سیف کیپنگ سے دور لے جاتے ہیں تو یہ کڈنیپنگ ہے. چونکہ بچوں کو کھلونے, آپ کو پتہ ہے 6-7 سال کے بچے بڑے واقعہ ہوتے ہیں, کھلونا دکھا کے, کوئی بلی کا بچہ دکھا کے اپنے پاس بلا کے لے گیا, آئس کریم کھانے کے بہانے لے گیا, وہاں کوئی بچہ ریزسٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ ساتھ چلا جاتا ہے اغوا کار کے. تو اغوا اس دن واقع ہو گیا جس دن آپ نے بچی کو ورگلا کے گھر سے باہر بلایا, اپنے ساتھ لے گئے, وہاں پہ اغوا کا کرائم کمٹ ہو گیا. پھر وہ کنٹینیوئنگ کرائم ہے. 17 تاریخ کو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کیا ہے, تو اس 24 گھنٹے تک تو بچی اغوا کے زمرے میں آتی ہے. تبھی بچی کی عمر کی وجہ سے, اور چونکہ یہ کلیم کیا گیا اور ملزم نے بیان میں کہا, اس کو یہ حقائق چھپانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کراچی میں تھا کہ نہیں تھا. یہ پوری کہانی کہ لڑکی نے 13 سال کی بچی نے خود ایک ٹیکسی پکڑی, اس کو کہا بھائی مجھے لاہور چھوڑ دو. اس ٹیکسی ڈرائیور کا نام کیا ہے بچی پولیس کو بتا نہیں سکی. اس ٹیکسی کا رنگ میک ماڈل کیا ہے بچی نہیں بتا سکی. مسافت کی لاہور تک 18 گھنٹے لگ گئے ہوں گے. وہاں پہنچ کے میں نے ظہیر کو فون کیا, ظہیر آیا, اس نے دوستوں سے ادھار لے کے ٹیکسی ڈرائیور کو 22,000 روپے کرایہ دیا اور پھر مجھے اپنے والدین کے پاس لے گیا. اس سٹوری کو فالو کریں تو کہیں پہ بھی ظہیر کا کردار نظر نہیں آ رہا آپ کو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ لڑکا تو اس دن کراچی میں, اور نہ صرف یہ کہ ایک سڈن لوکیشن لاہور سے کراچی میں آئی ہے, ان 36 گھنٹوں میں لاہور, رحیم یار خان, بھاولپور رحیم یار خان, صادق آباد, پھر واپس یہ جرنی کیسے آ رہی ہے؟ اور اسی ٹائم پہ آ رہی ہے جس وقت بچی گھر سے نکل چکی ہے, اس سے نکلے آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہے, اس وقت ایگزیکٹلی لڑکے کی لوکیشن آدھا گھنٹہ دور گھر سے آ رہی ہے. یہ کیا اتفاق ہے؟ تو اس کا مطلب بچی کو لے کے گیا اپنے ساتھ. یہ جو اغوا ہم فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں, چونکہ وہ بھی ایک سورس ہے اویئرنیس کا, اس میں اکثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی کچھ چیخنا چلانا, ریزسٹ کرنا. مگر بچے اور بچے کی ڈیفینیشن ہے اغوا کے لیے 16 سال سے کم لڑکی, 14 سال سے کم لڑکا. ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ ان کی مینٹل سٹیٹ کیا تھی. وہ اگر یہ بھی کہیں کہ میں اپنی خوشی سے گئی ہوں, اور چونکہ سر آپ نے ایک ذکر کیا ہے, میں اب اجازت اگر دیں گے, اچھا ہے آپ لوگ اتنا ٹائم دیتے ہیں, اس سے اویئرنیس ہو جاتی ہے. یہ 1972 کا کیس ہے لاہور ہائی کورٹ کا. If the statement of the abductee of 15 years of age exonerating the accused on the basis of her marriage after kidnapping is allowed to be used for quashment of prosecution under section 363 yani kidnapping, it may means a general license for kidnapping girls approaching their 15th year of age. In other words, it will mean an indirect amendment in at least half a dozen punishing provisions in the penal laws of Pakistan.
اگر 15 سال کی بچیوں کی یہ اسٹیٹمنٹ قبول کر لی جائے، ان کے کڈنیپنگ کے بعد نکاح ہوا ہے اور اس بیسس پہ ایگزونریٹ کر دیا جائے کڈنیپنگ کے اوفینس سے ملزم کو، تو آپ ایک لائسنس دے رہے ہیں ملزموں کو کہ 15-14 سال کی بچیاں اٹھاؤ، نکاح کر لو گواہ کرنے کے بعد اور اسٹیٹمنٹ دلوا دو، اور پھر ہمیں پورا پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان امینڈ کرنا پڑ جائے گا۔ یہ آج کا نہیں، 1972 کا قانون ہے، یقینی طور پہ سینئر پولیس افسر جانتے ہیں۔ آپ کو اسی صوبے کے اندر، اسی شہر کے اندر بیشتر کڈنیپنگ کے کیسز دکھا دوں گا جہاں بچیاں 16 سال سے جب کم تھیں ان کو جب ورگلا کے لے جایا گیا ہے، پولیس نے کڈنیپنگ کے کیسز بنائے ہیں اور ملزموں کو شکایت ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ، فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے ہیں ان حوالوں سے، ان کیسز کے حوالوں سے، کہ کڈنیپنگ کے کیسز میں چھوٹی بچی کی عمر نہیں دیکھی جاتی، چونکہ اس طرح کے واقعات پہلے نہیں ہو رہے پاکستان میں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ اور فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ کی جس کیس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بینچ پہ موجود ہیں، جید ترین علماء پاکستان کے۔ یقینی طور پہ دین میں جبر کسی لحاظ سے نہیں ہے، تو دین کو جبر کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ حکمت ان میں ہے۔ تو اگین یہ ایسے راہ چلتے کوئی بات کرتے وہ اور بات ہے۔ بات ہے کہ CPR ابھی منظر عام پر آئے گی، تو کیا پولیس کو پہلے دن سے نہیں پتا تھا کہ ظہیر جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے؟ یہ پولیس سے سوال بنتا ہے، پولیس نے یہ چیز اسٹیبلش کیوں نہیں کی؟ یہ پولیس سے سوال بنتا ہے، میں صرف اس سے بات کر چکا ہوں۔ کورٹ سے IG سندھ کو جو ہے ہٹایا گیا، کیا پولیس اس کا بتا رہے وہ انتقام نہیں ہے اس کیس کو لے کے؟ میں آپ کو یہ پہلی میں آپ کو جو بار بار بیوروکریٹک اپوزیشن اور بیوروکریٹک پریشر کی عدالت سے پرمیشن لیں گے کہ بچی کی باضابطی کی جائیں گے، اور شبیر کے حوالے سے تشکیل نکال کے ٹریفک مسٹیک ہے، جو سیکشنز کا آپ بتا رہے ہیں وہ سوال تو کیوں کی بات ہے کہ جب سیکشن چلانا آئے گا تو اس میں ضرورت کر لیں گے سیکشن۔ سر جی یہ ہم نے تو آلریڈی پولیس کورٹ کے سامنے آرگو کیا ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ استغاثہ بھی ہمیں سپورٹ کرے گی کہ ایڈ ہونے چاہیے مزید، مگر جب سپلیمنٹری چلان ہمارے سامنے آئے گا ہم تبھی اسی پوزیشن میں ہوں گے۔ ابھی فی الحال پروگریس رپورٹ آئی ہے جس میں پولیس نے آج کورٹ کو اپڈیٹ کرنا تھا، انہوں نے وہ کر دیا ہے۔ ہاں سب سے پہلے تو ہم ناراض بھی ہیں کہ بھائی یہ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی، تو وہ میسج میں آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ اگر ہے تو وہ کیا قانون سے بالا تر ہے۔ کل ایک صاحب جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں اور بیٹھ کے 95 کے لیے بہت غلط باتیں بولتے رہے، ایون گالیاں دیتے رہے اور لوگ اس پہ ہنستے رہے، تو کیا آپ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں گے؟ میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اس کیس کا مرکزی کردار، مرکزی ملزم ظہیر ہے اور اس کے سہولت کار ہیں جو اغوا میں شامل تھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ اس کیس کے مرکزی کردار بن جائیں، لیڈ ایکٹر یا لیڈ ایکٹریس بن جائیں، ملیں گے، اور یوٹیوب تو آپ کو پر پہ ویو کرتا ہے، تو آپ حقائق پہ مبنی رپورٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بورنگ ہوگی، اس کو فیکٹس کو ہوگا، آپ اس جیسے کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ میں اسی لیے میں نے آپ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو جو میسج دینا تھا دے دیا۔ میں کسی کو نام لے کے وہ عزت نہیں دینا چاہتا جو وہ کہہ رہے ہیں، مگر جہاں تک کسی کے پروفیشنل ایتھکس ہیں، یقینی طور پہ بھی ہم نے ابھی تک جو بات اس میں کی ہے جو